नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। ये महीना, ये चाँद जो इस वक्त चल रहा है, इस्लामी साल का 11वां महीना है। कौन सा महीना इस्लामी साल का? 11वां महीना है। इसका नाम है ज़ीक़ादा या ज़ुल्क़ादा। हालत जर्री हो, नस्बी हो तो फिर ज़ीक़ादा, और अगर हालत रफ़ई हो तो फिर ज़ुल्क़ादा। समझे? ये महीना ज़ीक़ादा का है, ज़ुल्क़ादा का है। इस्लामी लिहाज से साल का कौन सा महीना है? 11वां महीना है। इसकी बिल्कुल लास्ट आखिरी अशरा इसका चल रहा है। चंद दिनों का मेहमान है, ये बेचारा ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। इसके बाद जो अगला महीना है उसका नाम है ज़ुल्हज्जा, और अगर हालत जरी नस्बी फिर क्या होगा? ज़िलहज्जा, ज़लहज्जा। ये ज़ुल्हज्जा वाला महीना आने वाला है, वो इस्लामी साल का 12वां और आखिरी महीना है। वो इस्लामी साल का 12वां और आखिरी महीना है। उसके 10 तारीख को ईद उल अज़हा होती है, कुर्बानी वाली ईद होती है। और इसी महीने में हज होता है। इसी महीने में 9 को हज होता है, 10 को कुर्बानी होती है, ईद होती है। समझ आती है कि नहीं? और उसके बाद जो फिर अगला महीना आएगा वो इस्लामी साल का पहला महीना होगा। अगला इस्लामी साल शुरू हो जाएगा। अभी 1445 चल रहा है, फिर 1446 हिजरी शुरू हो जाएगी। उस महीने का नाम है मुहर्रमुल हराम। उस महीने का नाम क्या है? मुहर्रमुल हराम। उसकी 10 तारीख को भी एक अहम वाक़या है, और वो वाक़या है करबला। इसके अलावा और भी उस तारीख को वाक़यात हैं, लेकिन हमारे इस उम्मत में करीब ज़माने में जो वाक़या है वो वाक़या करबला है। तो इस्लामी साल का आखिरी महीना, उसका नाम क्या है भाई? मेरी तरफ को जो करके सारे बोलो ना, बताओ ना, नींद करने के नहीं बैठे हो। आखिरी महीने का नाम क्या है? ज़ुल्हज्जा। और सबसे पहला महीना जो फिर इस्लामी साल का शुरू, उसका पहला नाम, उसका नाम क्या है? मुहर्रमुल हराम। क्या नाम है? इस्लामी साल के आखिरी महीने की 10 तारीख को क्या होता है? ईद उल अज़हा होती है, कुर्बानी वाली ईद होती है। और ये याद मनाई जाती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने वाले थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान होने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे? कुर्बानी करने वाले थे। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या थे? कुर्बान होने वाले थे। ये इस्लामी साल के आखिरी महीने का 10वां दिन था। और फिर इस्लामी साल के पहले महीने का जो 10वां दिन है, उसमें कुर्बान होने वाले कौन थे? ख़ानदान रसूल। कौन थे? ख़ानदान रसूल। हज़रत हुसैन बमाए अपना कुंबा कबीला काफिला। समझे? तो इस्लामी साल का आखिर भी कुर्बानी वाला, और इस्लामी साल का अव्वल भी कुर्बानी वाला। पहले महीने की 10 तारीख को भी कुर्बानी, आखिरी महीने की 10 तारीख को भी कुर्बानी। वो कुर्बानी भी नबियों की, उनकी औलाद की, और ये कुर्बानी भी नबी के ख़ानदान। ऐसे है कि नहीं? वो कुर्बानी भी जान की थी, ये कुर्बानी भी जान की थी। ये दोनों चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि साल का अव्वल भी कुर्बानी वाला, साल का आखिर भी कुर्बानी वाला, तो इस्लामी साल सारा कुर्बानियों वाला। जब जुदा इंतहा कुर्बानी तो फिर सारा ही। इसलिए कई मरतबा मैंने ये बात कही है कि दीन इस्लाम की बका और दीन इस्लाम की तरक्की, इसके लिए कुर्बानी शर्त है। दीन इस्लाम की बका और दीन इस्लाम की तरक्की, दीन इस्लाम की बका और दीन इस्लाम की तरक्की, यानी इस्लाम बाकी भी रहे और इस्लाम बढ़े भी से। हमारा या किसी और का? हमारा या किसी और का? मैं मुसलमान हूँ तो मेरा ईमान इस्लाम बाकी भी रहे और मेरा ईमान इस्लाम बढ़ता भी रहे। तो इसके लिए शर्त है कि मैं कुर्बानी दूँगा। अगर मैं अपने ईमान के लिए, अपने इस्लाम के लिए कुर्बानी दूँगा
تو اس کا ثمرہ نتیجہ مجھے کیا ملے گا؟ میرا ایمان اسلام باقی بھی رہے گا، ختم کوئی نہیں کر سکے گا، اور بڑھے گا بھی صحیح، اس کی ترقی کو بھی کوئی روک نہیں سکے گا۔ آگے بات سمجھ، یہ دونوں چیزیں ہمیں یہ قربانی کا سبق دیتی ہیں۔ اب جو آنے والے یہ دن ہیں، ان کو عید الاضحیٰ کی قربانی کے دن بھی کہتے ہیں اور ان کو حج کے دن بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، حج بھی اور قربانی بھی۔ حج بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، وہیں سے شروع ہوا ہے۔ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ قربانی بھی سب سے پہلے کس نے کی؟ یہ قربانی جو سنت ابراہیمی چلی ہے، کہاں سے چلی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ حج بھی کہاں سے چلا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ دونوں چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے چلی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دینی کام ہیں جو کہاں سے چلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ جو ہم بچوں کا ختنہ کرتے ہیں، بچوں کا ختنہ یہ کہاں سے چلا؟ ابراہیم علیہ السلام سے چلا۔ اس سے پہلے ختنہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو جسم مرد کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے۔ اس سے پہلے کسی بندے کے جسم پر سفید بال نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو ہم مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور معانقہ کرتے ہیں، جب بھی پہنتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ تفسیر ہے قرآن مجید کی معالم العرفان کے نام سے، اس کے اندر ایک جگہ پر باقاعدہ ہیڈنگ اور سرخی دی ہے اور نیچے وہی چیزیں لکھی ہیں، خصوصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی حج کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج حج بھی کن کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے اور کہتے ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی، لیکن حج ان کے پاس نہیں ہے، قربانی ان کے پاس نہیں ہے، ختنہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اور مصافحہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، مصافحہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، معانقہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، ان کے سلام کے طریقے بھی اور ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے ان اول الناس بابراہیم، آگے کیا ہے؟ ان اول الناس بابراہیم، ہاں نہیں اس سے پہلے ھذا النبی، اس سے پہلے لفظ یہ ہے، پھر آگے ہے والذین اتبعوا، یہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی غلامی کرنے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب۔ ان اول الناس بابراہیم، اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا اور متبعین کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ سب سے زیادہ قریب ہیں کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، حضور کے واسطے سے ہمیں بھی حکم ہے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ یکسو ہو کر کے، باقی ہر طرف سے ہٹ کٹ کے کس کی اتباع کرو؟ ملت ابراہیمی کی۔ ہمارا جو مذہب ہے وہ ملت ابراہیمی والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ بنا لیا تو کئی ساری دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابیکم ابراہیم، کہ مجھے جو اللہ نے بھیجا ہے تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب بنا کے بھیجا۔ انہوں نے کعبۃ اللہ بنانے کے بعد اللہ سے ایک شان والے عظمت والے پیغمبر رسول کی دعا کی تھی، اللہ نے مجھے ان کی دعا کا جواب بنا کر کے بھیجا۔ اور قربانی کے جو پوچھا گیا قربانی مل اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا الحضاحی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور ہم جو حج کرتے ہیں حج کے اندر طواف بھی انہی کی سنت، حج کے اندر صفا مروہ بھی انہی کی سنت، حج کے اندر قربانی بھی انہی کی سنت، حج کے اندر جتنے کام ہیں یہ سارے خاندان ابراہیم کی نقالی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو سب سے افضل درود ہے اس کو کون سا درود کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی، سب سے جو افضل درود ہے
جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں سب سے افضل اس کو کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو رب نے بہت سارے کاموں میں آزمایا اور وہ ہر آزمائش پہ پورا اترے۔ جسے ہم کہتے ہیں فلاں بچے کے بڑے ٹیسٹ لیے، بڑے امتحان لیے، لیکن ہر امتحان میں اس نے 100 نمبر لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے بڑے امتحان لیے، بڑے آزمائشیں ڈالی، لیکن ہر آزمائش ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام نے 100 نمبر لیے۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو چھوڑا اللہ کے لیے، نمبر 2 اپنے جسم و جان کو آگ میں جانا برداشت کیا اللہ کے لیے، اس کے بعد وطن علاقہ چھوڑا اللہ کے لیے، پھر وطن علاقہ چھوڑنے کے بعد بھی اپنے معصوم بچے بیوی کو جنگل بیابان بے واد غیر ذی زرع میں چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر وہی بچہ جب 13-14 سال کی عمر میں ہوا، فلما بلغ معه السعی، جب وہ محنت مشقت کوشش کے قابل ہوا، اب اسی بچے کی گردن پر اپنے اللہ کے حکم سے چھری رکھ دی، رکھ کے چلا بھی دی۔ یہ تو رب کا نظام ہے کہ رب نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور دمبا ذبح کروا دیا، یہ تو رب کا غیبی نظام تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اخلاص سے بالکل دل سے 100% پوری تیاری سے ذبح کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو رہے تھے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا دمبا ذبح، لیکن احسان کیا فرمایا اللہ نے؟ ابراہیم کا احسان تو دیکھو، اسماعیل علیہ السلام کا احسان تو دیکھو، وہ اس وقت قربانی کر رہے تھے اولاد کی، اللہ نے ان کی اولاد بچا لی۔ ہم قیامت تک بکرا چھترا گائے بھینس اونٹ قربانی کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں اولاد کی قربانی کا ثواب ان کی وجہ سے دیتا ہے۔ ہم نے تو اولاد ذبح نہیں کی، ہم نے تو اولاد ذبح کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، لیکن ثواب کس کا ملے گا؟ اولاد قربان کرنے کا ملے۔ کن کی وجہ سے؟ ان ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو پھر ان کا احسان ہوا ہم پر کہ نہ ہوا؟ تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احسان عظیم ہے، سمجھے؟ بہت بڑا احسان ہے، اور میسج ان کی زندگی کا یہی ہے کہ اگر ایک طرف ماں باپ آ جائے، ایک طرف خاندان آ جائے، ایک طرف حکومت آ جائے، ایک طرف اپنی جان آ جائے، ایک طرف اپنا علاقہ آ جائے، ایک طرف اپنی اولاد آ جائے، ایک طرف اپنی بیوی آ جائے، یہ ساری چیزیں آ جائیں، لیکن مقابلے میں کون کھڑا ہو؟ اللہ کا دین ہو، اللہ ہو، تو سب کو چھوڑ دینا، اللہ اور اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا، تم کامیاب ہو۔ ابراہیم سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ان کو کچھ باتوں میں آزمایا تو پھر وہ ہر آزمائش پر پورے اترے اور 100/100 نمبر حاصل کیے۔ تو ہم ابراہیمی ہیں، ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، ہماری ملت ملت ابراہیمی ہے۔ ہمارے دین میں کتنی ساری باتیں مسئلے ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تھے، وہی آج ہمارے اندر بھی رائج اور موجود ہیں، بالکل اسی طریقے سے موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جذبہ بھی وہی دکھانا ہے، ہم نے جذبہ بھی قربانی والا ابراہیم علیہ السلام کا دکھانا ہے یا کوئی اور دکھانا ہے؟ جھوٹے ابراہیمی بننا ہے کہ سچے ابراہیمی بننا ہے؟ تو سچے ابراہیمی کے لیے یہی ہے کہ اپنا تن، اپنا من، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ بھی ہو، جس مثالیں ہیں سارے، ماں باپ آئے چھوڑ دیے، وطن آیا چھوڑ دیا، حکومت آئی ٹکرا گئے، آگ کے چگے میں جانا پڑا چلے گئے، اولاد چھوڑنی پڑی چھوڑ دی، بچے بیوی چھوڑنا پڑا چھوڑ دیے۔ کون سا کام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی نہیں دی ہے کہ نہیں دی؟ ہر کام میں قربانی دی۔ اور پھر وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ کا اعلان ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو امام بنا دیا، اور آپ کے آنے والی اولاد کو بھی اللہ نے کیا بنا دیا؟ لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے امام بنا دیا۔ یہ سارے تمغے انعامات ملتے ہیں کب؟ قربانی پر۔ کس پر؟ قربانی۔ اب تم نے بکرے قربان تو کرنے نہیں ہیں، چھترے قربان تو کرنے نہیں ہیں، بھینسے قربان تو کرنے نہیں ہیں، تم نے پھر اپنے من کی قربانی کی۔ کس کی؟ اپنی چاہتوں کی، اپنی خواہشات کی، اپنی تمناؤں کی قربانی دینی ہے۔ دو گے کہ نہیں دو گے؟ اب جتنا میں دیکھ رہا ہوں بڑی دے رہے ہو، ہم جو بھی قانون بناتے ہیں کہ بھی یہ تمہارے فائدے کے لیے، تم ثواب سمجھتے ہو اس کو توڑنا، اس کے خلاف کرنا ثواب سمجھتے ہو تم، اس لیے تم ابھی لسٹ میرے پاس آتی ہے۔ جب قانون یہ بنا ہے کہ بھی جس وقت ادھر عصر کی اذان ہوگی فوراً درود شریف کی محفل ہو جائے گی،
اور محفل کے آخر میں 5 منٹ 6 منٹ دیے جائیں گے، اس وقت وضو تقاضا کر کے آئیں گے۔ لیکن ساروں نے کہا نہیں، اس کی مخالفت کرنا بڑا ضروری ہے، یہ قانون بڑا ظالمانہ خلاف شریعت ہے، لہٰذا ہم جہاد کر کے رہیں گے۔ پھر ظاہر ہے ہم بھی جہاد کریں گے، تم بھی جہاد کرو، ہم بھی آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ